बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद और अदालती हुक्म के बाद कि अब पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होंगी क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जलसे जो अपोजिशन के हैं, PDM के, वो उसी तरीके से जारी हैं। अब कल मुल्तान में जलसा है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये जलसा ना हो, लेकिन ऑब्वियसली जो अभी तक इत्तलात हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन PDM बज़द है ये जलसा करने पे। प्रोग्राम में आज ऑब्वियसली ये भी बात करेंगे कि कोरोना के हवाले से क्या हुकूमत सोच रही है, इसकी ये जो दूसरी लहर है ये क्यों ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत पहली लहर के। इस पे कुछ एक्सपर्ट्स प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन जो हमारा पहला सेगमेंट है आज उस हवाले से जो हम बात करेंगे वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की है। कराची जो ऑब्वियसली मुल्क का फाइनेंशियल हब है और हर ही दौर में हम देखते हैं कि हर हुकूमत बड़े बड़े ऐलानात करती है कि कराची के लिए इतने पैकेज का ऐलान कर दिया गया है, कराची में हम ये सहूलियात फराहम करेंगे, लेकिन कराची के हालात तो हर गुज़रते दिन के साथ ऑब्वियसली बुरे ही होते चले जा रहे हैं। अगर हम अभी इस साल की बात करें तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सितंबर 2020 में उन्होंने कराची का दौरा किया था, और जो इस साल जुलाई अगस्त में बारिशें हुई थी उसके बाद जो ऑलरेडी तबाह हाल वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद डिस्ट्रॉय कर दिया इन बारिशों ने। और उसके बाद ये ज़रूरत महसूस की गई कि अब हमारी सियासी जमातें सियासी इख्तलाफात भुलाते हुए इकट्ठी हों और कराची के लिए कुछ करने का सोचें। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ये ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने इसको तारीख़ी पैकेज का नाम दिया, कहा गया कि ये वो पैकेज है जो पाकिस्तान की और कराची की तारीख़ में पहले कभी नहीं दिया गया किसी हुकूमत की तरफ से। अब जो मजमूई रकम है, जिस तरह से बताया गया कि 1.1 ट्रिलियन रुपीस की, उसको 5 अहम शोबों में खर्च करने के हवाले से बताया गया। कहा गया कि 92 अरब रुपए जो हैं वो पानी की फराहमी के मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। 267 अरब रुपए जो हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बरसाती पानी के निकासी और दोबारा आबादकारी के मंसूबों पर खर्च होंगे। और इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के लिए भी 141 अरब रुपए इसमें रखे गए। सड़कों के मंसूबे की बात करें तो उसमें 41 अरब रुपए और मास ट्रांजिट, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 572 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदानी ने इसका खैर मकदम तो किया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा कि फिर से सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की ये बहस चल पड़ी और इस पे बयानात आ गए कि किसका कितना हिस्सा है। सूबाई हुकूमत कहने लगी कि हमारा शेयर जो है वो ज़्यादा है और वफाक ने बहुत कम शेयर रखा है। अब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर अभी हमने देखा थर्सडे को इस हवाले से मीटिंग भी हुई जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयर की, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे। अब उसमें ये बताया गया कि इसमें तकरीबन 100 मंसूबे हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में, लेकिन बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जिनका हम जिक्र बड़े अरसे से सुन रहे हैं। और उसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट की, जिसको 2018 के आम इंतखाबात से पहले मुकम्मल किया जाना था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगले साल के वस्त में ये मुकम्मल होगा। इसके अलावा K4 वाटर सप्लाई जो प्रोजेक्ट है 2007 में इसको प्लान किया गया, 2011 में बाकायदा तौर पे इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई, लेकिन अभी तक इस पर एज सच हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये कब तकमीली मराहिल में पहुंचेगा। इसके अलावा जो कराची सर्कुलर रेलवे है वो भी फ़िलहाल जारी है। रोज़ इस हवाले से बयानात तो सुनते हैं कि जल्द मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार भी करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने की डेडलाइन दी हुकूमत को इसको मुकम्मल करने के लिए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से ये बात करेंगे और हमारे जो मेहमान होंगे, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, और अतीक मीर साहब हमारे साथ, चेयरमैन ऑल कराची ट्रेडर्स इत्तेहाद। एक मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद वापस आकर हम दोनों अपने मेहमानों से इस हवाले से बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں. عارف حبیب صاحب اور عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ دونوں سے میرا ایک ہی سوال ہے. عارف حبیب صاحب آپ سے آغاز کیے دیتے ہیں کہ آپ بھی اوبویسلی اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کئی حکومتیں آئیں, چاہے وہ فوجی حکومتیں تھیں یا سیاسی حکومتیں تھیں, سبھی نے کہا کہ کراچی کے لیے جو کام ہم نے کیا ہے ہم سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا. پھر پیکیجز اناؤنس کیے جاتے تھے, بہت بڑے بڑے منصوبوں کے نام ہمیں گنوائے جاتے تھے. اب 17 سال تو مجھے بھی ہو گئے جرنلزم میں اور کراچی پہ پروگرامز اسی طریقے سے کرتے ہوئے, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس شہر کے. اگر میں آپ سے یہ جان سکوں کہ آپ کی نظر میں یہ جو تباہی ہے, یہ جو ڈسٹرکشن ہے کراچی کے, اتنے ایشوز جو بڑھ رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آئی تھنک ایک تو سب سے بڑی ذمہ داری تو اس بات پر ہے کہ انفارچونیٹلی ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکے. پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں کچھ جو ہے اس پہ ہم نے دیکھی تھی کہ کچھ پروگریس ہوئی تھی, جس کی وجہ سے کچھ ہم نے دیکھا کہ کام جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا تھا, جو ناکافی تھا لیکن پھر بھی کچھ کم تھا. اس سے جس سے نعمت اللہ صاحب تھے یا مصطفیٰ کمال صاحب تھے, اس پیریڈ میں ہمیں کام کچھ جو ہے وہ نظر آیا. پھر لاسٹ الیکشن سے پہلے بھی تھوڑا بہت کام جو ہوا جو بہت ہی ناکافی جو تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک فیکٹر کی ہم بات کریں تو وہ یہ فیکٹر ہے کہ جو کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ہاتھ میں کسی قسم کی بھی جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے, ان کی سے اس میں نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کراچی اس طرح جو ہے تباہ حال ہے. ٹھیک ہے, کراچی کے جو لوگ ہیں, جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ ہے, اور دوسرا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکا, لوکل باڈی سسٹم مضبوط نہیں ہو سکا, یہ وجہ ہے. عتیق میر صاحب, یہی سوال آپ سے کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں ذمہ دار اس شہر کی تباہی کا, اور آپ کو اگر یاد پڑے تو وہ کون سا ٹائم تھا جب آپ کہہ سکیں کہ جی کراچی کے حالات اس زمانے میں بہت اچھے تھے؟ دیکھیے, مشرف دور میں کچھ کام ہوا تھا, اور اس وقت آل اینڈ آل متحدہ قومی موومنٹ تھی. مصطفیٰ کمال نے کام کیا, اس میں دو رائے نہیں ہے. نعمت اللہ خان صاحب نے بڑے جذبے سے کام کیا, اس میں دو رائے نہیں ہے. اس کے علاوہ اتنا شد و مت سے ترقیاتی کام ہوئے نہیں. پھر اس کا بگاڑ جب شروع ہوا, یہ پیپلز پارٹی اور متحدہ نے اس نظام کو دونوں نے مل کے جس طریقے سے تبدیل کیا, اور یہ جس طرح بھی عارف حبیب صاحب نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اسے اس حد تک بگاڑ کیا لفظ ہوتا ہے, مسخ کر دیا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ادارہ جو کام کرنا چاہتا ہے تو دوسرا اس کے راستے میں آڑے آ جاتا ہے. سیاسی بنیادوں پر کوشش کی گئی کہ یہ کوئی ایک نمبر سکورنگ کا گیم نہ بن جائے, یہ کوئی کارکردگی, اگر اس ایک فلاں پارٹی کے نمائندے نے کوئی کارکردگی دکھا دی تو ان کی پارٹی کا نمبر بڑھ جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ کوئی کام کرتا, الٹا کام یعنی ٹانگ اڑانے کا جو سسٹم ہے وہ رائج ہو گیا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے. ایک نیا سسٹم جس میں ایک اختیار, دیکھیں میئر کراچی ہے, اگر وہ میئر ہے سب کچھ ہے, اسے کیوں نہیں اختیار دیتے؟ آپ نے ابھی جتنے بھی محکمے ہیں ان کی بندر بانٹ ہوئی. حکومت سندھ نے منافع خوری کے جتنے بھی ادارے تھے وہ تو رکھے اپنے پاس, وہ ڈی ایم سی کو دے دیے, جو میٹھا میٹھا تھا وہ اس طرف چلا گیا. کے ایم سی کو وہ ادارے دے دیے جس میں کوئی خاص ریونیو نہیں تھا. پھر پورا عرصہ ایک ہی لڑائی ہوتی رہی. وہ میئر کہتا رہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, حکومت کہتی رہی کہ ہم نے اتنا فنڈ دے دیا ہے, یہ خرد بر ہو گیا. تو اس کو کون دیکھے گا, کون سمجھے گا؟ میں ایک بات تو جو بالکل ببانگ دل کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے لیے مختص کیے گئے ترقیاتی فنڈ آج تک 25% بھی ان کا استعمال نہیں ہوا. اتنی بڑی کرپشن ہے. اسی لیے ہم نے ویلکم کہا تھا جب
25% بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ استعمال نہیں ہوا آج تک جتنی بھی حکومتوں نے جو بھی پیکیجز اناؤنس کیے ہیں. اچھا اب یہ حالیہ پیکیج پہ ذرا آتے ہیں عارف حبیب صاحب. 1.1 ٹریلین روپیز اناؤنس کیا گیا. وزیر اعظم نے بھی کہا کہ تاریخی پیکیج ہے, آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے اتنے پیسے کراچی کے لیے مختص نہیں کیے. اب جب سے یہ چیز شروع ہوئی ہے سپٹمبر سے وزیر اعظم کے اعلان کے بعد سے, اور کہا گیا تھا کہ اس کو وار فوٹنگ پہ کام کریں گے, جو میونسپل ایشوز ہیں, جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں اس شہر کے, آپ کو کیا پروگریس ابھی تک نظر آئی ہے؟ دیکھیے جہاں تک کہ آئی تھنک پیکیج کی اماؤنٹ کا تعلق ہے کافی سفیشینٹ نظر آتی ہے, اور جو پروجیکٹس جو ہے آپ نے بھی ان کو گنوایا وہ سارے بہت ہی اہم پروجیکٹ ہیں کراچی کے لیے. اینڈ آئی تھنک اس کی کمپلیشن سے ڈیفینیٹلی جو ہے کراچی کو ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ملے گا. لیکن میری نظر میں سعودیہ اس کام کی ایکسیکیوشن کے لیے, کیونکہ صرف فنڈ ایلوکیٹ ہو جانا اور اناؤنسمنٹ ہو جانا ہے وہ کافی نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی ایگزیکیوشن جلد از جلد ہو, ایفیشینٹ طریقے سے, کاسٹ ایفیشینٹ. اب اس کے لیے تمام جو اتھارٹیز ہیں, جیسے اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, اس میں لوکل جو ہے وہ گورنمنٹ ہے جس کو یہ میئر کے انڈر جو ہے, اور پھر کامن جو ہے وہ فوج کا نظر آتا ہے. تو آئی تھنک ان سب میں آپس میں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اچھی ورکنگ ریلیشن شپ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ سب پارٹنرز ہیں اس میں. انہوں نے اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. تو انفارچونیٹلی اس وقت جو پولیٹیکل نوائز چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں آئی ڈونٹ نو کس حد تک ان کی آپس میں جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اور ہم میں یہی سوال آپ سے کرنے لگی تھی کہ آپ کو دیکھیں کراچی کے حالات نے obviously اتنے پولیٹیکل رائیولز کو مجبور کیا کہ وہ اکٹھے آئیں, بیٹھیں, وزیر اعظم آئے, سی ایم سندھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد وہ جو رائیولری ہے وہ بڑی جلدی شروع ہو گئی بیانات کی کہ بھئی ہمارا 800 ارب شیئر ہے, تمہارا 300 ارب ہے, ہم زیادہ خرچ کر رہے ہیں. پھر اس کے 1 مہینے کے بعد اور بیانات آنا شروع ہو گئے. سو یہ جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے یا یہ جو ریس لگی ہوئی ہے کریڈٹ لینے کی, یہ کیا ان حالات کو صحیح ہونے دے گی اس شہر کے؟ آئی تھنک جو بیانات کے حد تک جو ہے وہ تو یعنی پاکستان کا ایک کلچر ہے وہ شاید رہے, لیکن آئی تھنک ان کی آپس میں جو ہے وہ سیریس میٹنگز جو ہے وہ ہونی چاہیے آپس میں, ورکنگ ریلیشن شپ. اور خاص طور پہ جو ہمارا جو ادارہ ہے فوج کا ادارہ اس میں شامل ہے وہ اس کو انشور کرے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو. دیکھیں سعدیہ بہت سارے جو پروجیکٹس آپ نے جو گنوائے اس میں تھوڑی سی جلد یا بدیر امپلیمنٹیشن ہو تو چلے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس میں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, اور ابھی دوبارہ بارشیں جو ہے اگلا جون جولائی آ جائے گا تو بارشیں جو ہے وہ سر پر ہوں گی, اور اس کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ وار فوٹنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو بہت تیزی سے جو ہے وہ کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور کام ہونا چاہیے, تب جا کے آپ, ورنہ پھر اگلی بارشوں میں جو مشکلات اس سال ہوئیں, اور ابھی تو فورکاسٹ بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ اگلے کچھ سال جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ جو ہے وہ کراچی میں بہت بارش کے خطرات ہیں, تو اس پہ کام تیز کرنے کی جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے. بالکل صحیح, کہ یہ نہ ہو کہ پھر مزید بارشیں آ جائیں اور مزید تباہی ہو اور پھر ہم بیٹھے رہیں کہ جی یہ کام جو کرنے تھے, اناؤنس ہوئے تھے پروجیکٹس, ان پر کام شروع بھی نہیں ہوا. عتیق میر صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اوبویسلی رقم بہت بڑی مختص کی گئی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ صحیح پروجیکٹس پر صحیح جگہ پر خرچ ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کیا اس کی پروگریس سے مطمئن ہیں؟ اور تھرسڈے کو اوبویسلی آرمی چیف بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں بتایا گیا کہ جی 100 کے قریب پروجیکٹس ہیں اس ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر. دیکھیں کراچی میں پروجیکٹ تو بہت سے شروع ہوئے, گرین بس کا دیکھیں منصوبہ تھا, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت وفاق اور سندھ حکومت یہ دونوں ایک دوسرے کے, سندھ نے حکومت نے ہر اس کام کی نفی اپنے پر فرض کر لی ہے جو وفاق کے اعلان کرے. یہ دیکھیں 1100 ارب روپے, اس پہ ہم نے اس لیے اس کو ویلکم کہا تھا کہ یہ ایسے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی بات کی گئی تھی جو ماضی کے وہ ہاتھ نہیں ہیں, جو کرپٹ ہیں. اب میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ 1100 کیا 11,000 ارب بھی اگر ان ہاتھوں کو دے دیں جو کراچی میں
जिन लोगों ने माजी में खर्च किए तो कराची की हालत संवर नहीं सकती। उनका विल ही नहीं है, उनकी विल ही नहीं है कि पैसे लगाए जाएं। यही सबब है कि ये सबसे बड़ी बात इसमें करप्शन है। हर वो मंसूबा रोक दिया जाता है जो वफाक शुरू करती है, तो फिर इस लड़ाई को कौन खत्म करेगा? कौन को तीसरा हाथ कौन हो? अब बहुत लाजिम है या तो आर्मी के लोग बिठा दिए जाएं जो इस 1100 अरब रुपए के इखराजात की निगरानी करें, और वो लोग मुकर्रर किए जाएं जो स्टेक होल्डर्स हों। वरना मैं नहीं समझता ये ये सियासत इस निजाम में आती जाएगी, ये लोकल गवर्नमेंट में ये बिगड़ता चला जाएगा। आप कह रहे हैं सियासी लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि वो करप्शन जो है वो फिर वही होगी, वही लोग हैं जिनके हाथों में पैसा जाएगा। आप कह रहे हैं आर्मी निगरानी करे, ये वही लोग हैं। सियासत के जहर से बल्दियाती निजाम को पाक करना होगा तो ये आगे बढ़ेगा, वरना बंदर बांट होगी, छीना झपटी होगी, एक दूसरे के कामों को रोका जाएगा। एक अजीब ये नफसा नफसी की सूरत हाल है। इसलिए कराची उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि फंड सही हाथों से खर्च ना हो। देखें, अल्लाह को रहम आ जाए तो अलग बात है, सही, लेकिन बारिशों में ये भी तो बड़ी अजीब बात है ना कि जब नाले साफ करने हो कराची में तो फौज आ जाए, बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, लोग फंस जाते हैं, उनको निकालने के लिए फौज आ जाए तो किसी सियासी हुकूमत को एतराज नहीं होता। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जी उन फंड्स की, क्योंकि बड़ी रकम है 1100 और हमने 1100 अरब की, और बड़ी दफा हमने देखा है कि माजी में करप्शन हुई है, फौज निगरानी करे तो उस पर जरूर एतराज होगा सियासी जमातों को। और ये हम सुनते भी रहते हैं कि भाई फौज क्यों आए, क्योंकि आप अपना काम कर नहीं सकते। मुझे इसी से एक और सवाल याद आ गया, मुझे शब्बर जैदी साहब की स्टेटमेंट याद आ गई, आरिफ हबीब साहब, ये जो फौज की इन्होंने बात की, वो तो खैर ऑब्वियसली एफबीआर के हवाले से बात कर रहे थे और दीगर मुलाकातें जो बिजनेसमैन की आर्मी चीफ के साथ होती थी, तो वो कहने लगे कि भाई जितने, हालांकि कराची इशू पे भी ऑब्वियसली आई एम श्योर बिजनेसमैन जो हैं वो मिले थे आर्मी चीफ को, तो वो कह रहे हैं कि जितने भी बिजनेसमैन जो हैं वो आर्मी चीफ के पास जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए जाते हैं, वो कहीं पर भी कोई ऐसी राय नहीं देते जो कि कंस्ट्रक्टिव हो या उनकी तरफ से कुछ ऐसा इनपुट नहीं आता जिससे चीज़ें बेहतर हो सकें। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फेवर्स मांगने जाते हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है। जब भी इस किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं, चाहे आर्मी चीफ के साथ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, चाहे चीफ मिनिस्टर्स के साथ हो, सारे के सारे जो बिजनेसमैन हैं वो सेल्फलेसली जो है वो नेशनल इंटरेस्ट की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट से ही हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ये तो हो नहीं सकता कि हम ये कहें कि हम इंडिविजुअली जो है वो प्रोग्रेस करेंगे और मुल्क प्रोग्रेस नहीं करेगा। मुल्क प्रोग्रेस करेगा तो ही सब लोग जो है वो प्रोग्रेस करेंगे। तो ये जो इंडस्ट्री को भी जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो कंपनी चलाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, उसमें वर्कर्स होते हैं, उसमें एम्प्लॉइज होते हैं, सब होते हैं। तो आई थिंक मेरी नज़र में जहां तक के राय का ताल्लुक है, जहां तक के आइडियाज का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इतनी डिस्कशन होती है, सबको पता है कि हमारे कराची के मसाइल क्या है, उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। तो मेन चीज है वो ये है कि इन को हल करने के लिए एग्जीक्यूशन जो है वो कितनी एफिशिएंट है। उसके लिए जाहिर है हमारे जो ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन, आप भी ये समझते हैं कि फौज को निगरानी करनी चाहिए, चाहे वो फंड्स हों या प्रोजेक्ट्स हों, उन पर प्रोग्रेस का जिक्र हो? हमारी फौज है वो बहुत ही, आई थिंक हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इस तरीके का एक इंप्रेशन हो रहा है कि अगर फौज हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। आप भी देखें ना, हमारे मसाइल थे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल में फौज का जो है था, लोकस का मसला था, उसमें फौज का कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा है। और दूसरे जो कौमी इशूज हैं उसमें फौज एक हमारा अपना इदारा है, और उसमें सिर्फ फौज ही नहीं, आई बिलीव हमारी जो तमाम लोग, मीडिया है, हम जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको भी इसमें कंट्रीब्यूट जो है वो करना चाहिए, और उसमें अपने तय जो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं वो उसकी बेहतरी के लिए करें। अनफॉर्चुनेटली हम पता नहीं एक दूसरे को क्यों एक दूसरे का राइवल समझते हैं। हम पार्टनर्स जो है वो बन के काम करें, जिसमें सबका एक अहम रोल है।
میں یہی تو بات کری تھی عتیق میر صاحب کہ یہ جب آپ کے جو سیاسی حکومتوں کے کرنے والے کام ہیں جب وہ نہیں ہو پاتے یا وہ کسی بھی فرنٹ پر ڈیلیور نہیں کر پاتے تو obviously پھر فوج وہ کام سنبھالنے جب آتی ہے تو وہ اعتراضات ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جب یہ اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں, آپ نے صحیح کہا کہ انہی ہاتھوں میں اگر رقم جائے گی جہاں پر کرپشن پہلے ہوتی آئی ہے تو پھر اس چیز کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ یہ صحیح جگہ پر لگیں گے. آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے یہ کیونکہ بزنس مین کے کردار کے حوالے سے ان اہم قومی معاملات کا ذکر کیا تھا شبر زیدی صاحب نے, میں نے عارف حبیب صاحب کی اوپینین جاننا چاہی اسی ضمن میں. آپ کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے, چاہے ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں, اوور آل اکانومی کے حوالے سے بات کریں؟ دیکھیں کراچی کے تاجروں کی ایک صفت دیکھیں کہ یہ مکمل ایک عرش سے فرش تک گرنے کے باوجود یہ نہیں کہتے حکومت میں پیسہ دے, یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک دفعہ پھر کاروبار کرنے کا موقع دیں, ایک بزنس انوائرمنٹ دے دیں, آپ انفراسٹرکچر کو بہتر کر دیں. کراچی میں اتنی ورتھ ہے کہ یہ حقیقتاً ایک بزنس کا ہب اسے جو کہا جاتا ہے وہ بالکل ایک درست بات ہے. آپ صرف انوائرمنٹ دیتے ہیں لیکن ایسا کیا ہے, ٹریفک کا ایک جنگل ہے. آپ نے خود ابھی فرمایا کہ وہ نالے صاف کرنے تو فوج کو بلایا جائے, کوئی پولیس کے بس سے بات باہر آتی ہے تو رینجر آ جاتی ہے. اس طرح ہر معاملے میں دیکھیں فوج کو بلایا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ یہ جو فنڈ مختص کیا گیا ہے اس کے اجرا کے بعد ایک بار فوج کی نگرانی میں دے دیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں پورا شہر فوج کی نگرانی میں دے دیں, اور جب وہ اپنا کام مکمل کر لے تو پھر اس کے بعد جو بھی فنڈ سے پورے شہر کو فوج کی نگرانی میں دینے پہ چلے گئے, اس کے بعد سیاسی جماعتوں کی طرف سے بڑا کرٹیسزم آئے گا آپ پہ عتیق میر صاحب. دیکھیں وہ اس لیے آئے گا کہ جب آپ کسی چوروں کے محلے میں چوکیدار کا تقرر کرتے ہیں تو چوروں کو تو پریشانی ہے, یہ پیسہ کس کی نگاہ نہیں ہے. اس طریقے سے شہر کے لیے مختص کیے جانے والے فنڈ کے لیے کتنی زبانوں سے رالیں ٹپک رہی ہیں اس کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے. ان زبانوں کو بند کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اعتبار نہیں ہے ان لوگوں پہ, آپ کہتے ہیں فنڈ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا. لاسٹ کامنٹ میں عارف حبیب صاحب سے چاہوں گی, اوور آل اکانومی کی ہم نے بات کی, وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں سازگار فضا جو ہے وہ کاروباری طبقے کے لیے بنتی چلی جا رہی ہے, اور 2 انڈسٹریز کا وہ ذکر کرتے ہیں. انہوں نے اپنے کچھ ٹویٹس بھی کیے ریسنٹلی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے, اور کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے یہ دونوں انڈسٹریز بہت زیادہ ان میں بوم دیکھنے کو مل رہا ہے اور بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس چیز سے, اور ساتھ باقی جو انڈسٹریز ہیں ان کے بھی لیے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتر ہونے کے چانسز ہیں آنے والے دنوں میں؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ جو موجودہ مالی سال کے شروع ہوتے ہی آئی تھنک چیزیں جو ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہیں, اور اس میں ٹیکسٹائل میں خاص طور پہ جو ہے وہ ڈیمانڈ بہت ہے, ایکسپورٹ جو ہے کی ڈیمانڈ مانگ زیادہ ہے, اور یہ فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. مزید کیپیسٹی بڑھانے کے بھی اقدامات ہو رہے ہیں, اور جو کنسٹرکشن پیکیج ہے آئی تھنک اس کی ابھی ابتدا ہے. اور ابھی جو ہم نے دیکھا کہ یہاں سیمنٹ کی ڈیمانڈ اور اسٹیل کی ڈیمانڈ میں جو سرج آیا, یہ تو پوسٹ مانسون جو ریکنسٹرکشن تھا اس کی ڈیمانڈ ہے. ابھی تو کنسٹرکشن پیکیج کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آنا باقی ہے. تو یہ تو چیزیں ہیں, یہ دونوں لیبر انٹینسو سیکٹرز ہیں, اس میں جو ہے بہتری ہے آئی تھنک. اور ایگریکلچر میں کام کرنے کی ضرورت ہے, ریمیٹنسز میں بھی بہتری ہے کام کرنے کی ضرورت. سب سے بڑی بات سعدیہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو $20 بلین تھا, ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت پتہ نہیں کیوں نہیں دے رہے ہیں. وہ اب سرپلس ہو گیا, یعنی ہر مہینے ہم $1.5 سے $2 بلین جو ہے کا ڈیفیسٹ ہوتا تھا. اب ہم $300, $400, $500 ملین جو ہے مہینے کا ہمارا سرپلس ہے. یہ ٹرن اراؤنڈ $2 بلین مہینے کا ہے. ہم تو $1 بلین کے لیے جو ہے وہ ترستے تھے. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں. بالکل صحیح. لیکن یہ اوبویسلی کرونا کے بعد جو کووڈ کے بعد کی صورتحال ہے اکانومی کی, اگر اوور آل بھی بات کریں, جو عالمی سٹاک ایکسچینجز ہیں وہ 220 ٹریلین سے زائد کا تو نقصان اٹھا چکی ہیں, جو کہ خود 37 سال کے بعد ہوا ہے. سو اس حساب سے کیا پاکستان جیسے ملک جس کی اکانومی آپ کے سامنے ہے, اوبویسلی خسارے میں رہے ہیں ہم, تو بہتر کر رہی ہے یہ حکومت پرفارم اکانومی کے اس سیکٹر میں؟
جی اسٹاک ایکسچینج تو جو ہے اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا پاکستان میں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے، لیکن ابھی ہم ریونیو سائڈ پہ، ہم بجٹ ڈیفیسٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ابھی کافی بہتری لانے کی ضرورت ہے. وہاں ہم جو ہے وہ ابھی کچھ جو ہے وہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں مزید وہاں، اور وہ جب ہوگا کہ جب ہم ذرا ایکٹیویٹی بڑھائیں گے. دوسرا جو فوڈ انفلیشن کی سائڈ پہ جو ہے وہ ایشوز رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہ دو چیزیں جو ہے وہ اگر قابو میں آ جائیں گی تو اوور آل جو ہے وہ فیل گڈ فیکٹر اور بہتر ہو جائے گا. اوور آل جو ہے چیزیں بہتر ہوں گی. رائٹ، عارف حبیب صاحب، عتیق میر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا سیگمنٹ کے لیے جوائن کرنے کا. بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ملک بھر میں جو کرونا کی صورتحال ہے اس پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کرونا کے حوالے سے پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. جو پاکستان میں کرونا کی بڑھتی شرح ہے وہ 7% تک پہنچ چکی ہے. کل ایک دن ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کمی آئی تھی اور 6.3% تک یہ شرح گئی تھی، لیکن اس میں دوبارہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7% تک یہ پہنچ گئی ہے. اس وقت ملک میں اس وائرس سے جو متاثرہ افراد ہیں ان کی مجموعی تعداد 3,95,185 ہے. آج اوبیسلی یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کون سے 5 شہر ہیں جہاں کرونا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، یا جن شہروں کے باعث کرونا بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس پہ بھی آگے جا کے بات کریں گے. لیکن مہمانوں کا تعارف کروا دوں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سربراہ کرونا ٹاسک فورس، اور ڈاکٹر مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چانسلر نیشنل اسکلز یونیورسٹی. آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. یہ جو سیکنڈ ویو جس کو کرونا کی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ سنگین صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس کی وجہ ٹیسٹس کا زیادہ ہونا ہے، یا ہمارے پچھلے پروگرام میں مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ کر رہا ہے، تو اس کے اس چینج کے بعد یا یہ میوٹیٹ کرنے کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نوعیت یہ ایسی اختیار کر دی ہے اس وائرس نے کہ وہ زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ دو جو بڑی وجوہات ہیں میرے نظریے میں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے احتیاط کم کر دی ہے. عام طور پہ ملنا جلنا بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہو رہا ہے. آپ دکانوں پہ جائیں، سڑکوں پہ جائیں، اکثر لوگ ماسک نہیں پہنے ہوئے. تو وہ جو شروع میں مارچ اپریل میں جو احتیاط تھی اور جو خوف تھا، ڈر تھا، وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے. اور بہت سے لوگ تو مانتے ہی نہیں کہ کرونا نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں. تو ایک تو وجہ یہ بڑی بن رہی ہے کہ ہم بے احتیاطی کر رہے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ ہم نے 48 سیمپلز کو الگ الگ جینیٹک سٹرکچر ان کا دیکھا ہے، اور ہمیں 109 جگہ یہ کوئی 30,000 مالیکیولز کا ہار ہے. اسے مولیکولر نیکلیس سمجھ لیں، یہ RNA وائرس جو ہے. تو اس میں 109 جگہ ہمیں میوٹیشنز ملی ہیں ان مختلف سیمپلز کے جو ہم نے کلیکٹ کیے ہیں. اور خاص طور پہ 2 میوٹیشن بہت خطرناک ہیں کہ وہ جینز جو اس میں نوکیں نکلی ہوتی ہیں، فٹ بال کی طرح ہے مولیکولر فٹ بال، اور اس میں نوکیں نکلی ہوتی ہیں. تو وہ جینز اونی کے تھرو انٹر ہوتا ہے. وہ یہ اسپائک پروٹین کہلاتی ہیں جو ACE2 ریسیپٹر سے جوڑتا ہے اور پھر اندر داخل ہوتا ہے جسم کے. تو وہ جینز جو کہ اسپائک 2 پروٹین بناتی ہیں، وہ وہاں پہ میوٹیشن آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایگریسونیس بھی زیادہ ہے اور اموات بھی جلدی ہو رہی ہیں. تو یہ کافی حد تک میوٹیٹ کر گیا ہے. یہ خاصا مختلف ہو گیا ہے اس وائرس سے جو کہ چائنا میں ووہان میں پایا گیا تھا. اور یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری سردی کا موسم ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے سردی کے اندر یہ زیادہ پھیلتا ہو. اس کے بارے میں پہلا کوئی ڈیٹا نہیں تھا، یہ پہلا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے. اور دوسرے وائرسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ فلو کا وائرس اور بہت سے وائرسز جو ہیں سردی میں زیادہ پھیلتے ہیں. تو یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے اس وقت، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ آپ آلریڈی 3,000 کے لیول پر ہیں، اور یہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر بہت ہی مشکلات پاکستان کے لیے پیدا ہو سکتی ہے. صحیح. یہ 3 وجہ آپ نے بتا دی کہ ایک تو اوبیسلی سردی کی وجہ سے ہے، موسم ایسا ہے، لوگوں نے احتیاط کرنا چھوڑ دی ہے اور وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے. میں ڈاکٹر مختار احمد صاحب آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گی
کہ obviously ہم یہ بات بالکل درست ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کی طرف سے احتیاط وغیرہ نظر نہیں آ رہی، لیکن اس دفعہ بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی ہیں جو پچھلی دفعہ کی نسبت اس دفعہ زیادہ سمپٹومیٹک پیشنٹس ہیں جن کو سمپٹمز جو ہیں وہ ایز سچ نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے، یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، دس از اے ٹوٹلی ان ایون پینڈیمک، کہ ایک ملک میں زیادہ ہے، دوسرے ملک میں کم ہے. اور آپ جو فرما رہی ہیں سمپٹومیٹک پیشنٹ جو ہے نا، بیسیکلی اس کی پروپورشن بھی ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. اور سب سے زیادہ جو انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے بیسیکلی وہ یہی سمپٹومیٹک پیشنٹ ہی ہیں. میں ایک اسٹڈی کو کوٹ کرنا چاہوں گا. آئس لینڈ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس میں تقریباً 3.5 لاکھ لوگ رہتے ہیں. تو ادھر دیکھا گیا ہے کہ بیسیکلی سب سے زیادہ جو وائرس اسپریڈ ہو رہا ہے وہ گھروں میں ہو رہا ہے. یعنی یہی جو سمپٹومیٹک پیشنٹ ہیں یہ انفیکشن کو گھر لے کے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے جو کہ اجتماع ہے، جو سوشل گیدرنگ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وائرل انفیکشن کافی اسپریڈ ہو رہی ہے. اور پاکستان میں بھی میرے خیال میں اب ویسے تو 1 سال ہو گیا ہے اس وائرس کو، ہم اس کے بارے میں اب بہت کچھ لرن کر چکے ہیں. اور کوئی بڑا میجک نہیں ہے، سمپل سی چیز ہے کہ ماسک پہن لیں، سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں، اپنے آپ کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایون ویکسین آنے والی بھی ہے. تو میں آپ کو یہ CNBC پر ابھی 3 دن پہلے رابرٹ ریڈ فیلڈ جو کہ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول USA کے ہیڈ ہیں، جو پوری دنیا میں انفیکشس ڈیزیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس نے کہا ہے جی میں ویکسین لینے سے میرے لیے بہتر ہے کہ میں ماسک پہن لوں، اور ماسک سے میں زیادہ جو ہے نا سیو رہ سکتا ہوں. میرے خیال میں ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے یہاں ماسک ہی نہیں لوگ، اور ہم نے اس سے یہ آپ دونوں نے وہ بات کی ہے کہ لوگ SOPs فالو نہیں کر رہے. پہلے پھر ہمیں تھوڑا نظر آ جاتا تھا. ایک تو obviously لاک ڈاؤن بھی تھا، آپ اس کو پارشل لاک ڈاؤن کہیں، سافٹ لاک ڈاؤن کہیں، بٹ تھا، اور لوگوں میں ایک ڈر تھا، خوف تھا. اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی. اور جیسے ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو بڑے لوگ کہتے ہیں بھائی کرونا ہے ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی وائرس موجود بھی ہے. یہ ویکسین کے حوالے سے ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب بتائے گا کہ اس میں کیا پروگریس ہے. ابھی یہ ڈاکٹر فیصل سلطان کا بیان بھی آیا تھا کہ پہلی 6 ماہی میں اگلے سال جو ہے وہ ویکسین اویلیبل ہوگی یہاں پر. جی، صورتحال یہ ہے کہ کوئی 150 کمپنیاں ہیں جو ویکسین بنا رہی ہیں اس کے خلاف، جن میں سے تقریباً 12 کمپنیاں جو ہیں ان کے فیز 3 کلینکل ٹرائل جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونے کو ہیں. اور یہ اس کے بعد پھر جو ان ممالک کی جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ پھر جب اپروول دیں گی اس کے بعد اس کی ماس پروڈکشن ہوگی. پاکستان میں 2 چائنیز کمپنیز کلینکل ٹرائلز کر رہی ہیں. ایک جو ہے وہ کینسینو بایو ہے جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ساتھ کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں مختلف ہاسپٹل میں. اور دوسری جو ہے وہ سینو فارم ہے جو کہ کراچی یونیورسٹی میں جو میرا یہ ادارہ ہے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، اور انڈس ہاسپٹل اور دوسرے ہاسپٹل کے ساتھ کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو یہ جو کلینکل ٹرائلز ہیں ان کی ریزلٹس بہت مثبت ہیں اور یہ بہت زیادہ سوٹیبل ہوں گی میرے خیال سے. مثال کے طور پہ فائزر کے مقابلے میں جو کو -70 یا -80 ڈگریز پہ رکھنا پڑتا ہے، اور پاکستان کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے، اور ان کے دام بھی زیادہ مناسب ہوں گے. تو اس وجہ سے کافی، اور جو اب جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس سے، اور یہ پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کا یہ پلان ہے کہ باقی عوام کے لیے ہو. جی، میری ایڈوائس تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہیلتھ ورکرز ہیں، فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ان کو دی جائے. اس کے بعد جو ایک خاص سب سے زیادہ سسیپٹیبل لوگ ہیں 50 سال سے زیادہ عمر کے، ان کو پھر دی جائے. اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو دی جائے. اور یہ پھر بڑے پیمانے پہ آرگنائز کرنا ہوگا اس کو پورے ملک میں. اور میری تو ایڈوائس یہ ہے کہ اس کے لیے سارے صوبے ہیلتھ کارڈز جاری کریں، جیسے کہ KP نے ہیلتھ کارڈ جاری کیے ہیں، اور ان ہیلتھ کارڈز کے اگینسٹ یہ مہیا کی جائیں تاکہ لوگوں پہ مالی اس کا بوجھ نہ پڑے، بلکہ یہ مفت میں مل سکیں لوگوں کو. تو اس کا کوئی صورتحال نکالنی پڑے گی کہ کس طریقے سے، اس کے پرائس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا دام ہوتے ہیں اور کتنے کن کو دی جا سکتی ہے یہ.
صحیح, لیکن پہلے آبویسلی یہی تجویز ہوگی کہ فرنٹ لائن ورکرز کو جو ہے یہ پرووائڈ کی جائے. ڈاکٹر مختار احمد صاحب, ایک اور چیز پہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ 55 سال سے جو زائد عمر کے افراد ہیں وہ اس کا نشانہ بنتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں عمر کی, ہمیں ینگ لوگ جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. ان فیکٹ وی ہیو سین اے لاٹ آف ینگ پیپل ڈائنگ فرام دس وائرس. دیکھیں جی, ابھی جو ریسنٹ ڈیٹا ہے نا, وہ اس میں جو انفیکشن ریٹ ہے, جو لوگ 55 سال سے زیادہ ہیں ان میں انفیکشن ریٹ بہت کم ہوا ہے, اور ینگ پاپولیشن میں بیسیکلی اس کا انفیکشن ریٹ ریلیٹیولی بہت ہائی ہوا ہے. یہ میں گلوبل ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں. بالکل. ہاں جی, لیکن ہمیں بڑی خوشخبری ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری چائنا سے ویکسین ڈائریکٹ آ جائے گی, لیکن جو جنرل سچویشن ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک پروگرام ہے کوویکس, جس کے تھرو انہوں نے جو ہے نا ایک فیز 1 اور فیز 2 پروگرام بنایا ہوا ہے. میرے خیال میں عطا صاحب ڈیفینیٹلی اس میں بھی اپنا رول پلے کر رہے ہوں گے, کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ کوشش ہے کہ 2021 میں کم از کم 20% دنیا کے لوگوں کو ویکسین دے دینی چاہیے, اور اس میں انہوں نے 9 کمپنیاں پہلے سلیکٹ کی ہیں, 9 اور سلیکٹ کرنے جا رہی ہیں, اور دس از اے ویری گڈ کولیبریشن جو ہمارا چائنا کے ساتھ چل رہا ہے. میرے خیال میں آئی تھنک وی ول بی آن دی بیٹر سائڈ, وی ہوپ فار دا بیسٹ. صحیح ہے, لیکن یہ آپ نے بات صحیح بتائی کہ یہاں پر آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں ان میں انفیکشن ریٹ زیادہ ہے, اور یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, کہ یہ فیصل سلطان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 55 سال سے زائد افراد جو ہیں وہ اس وائرس کا نشانہ بن رہے ہیں, بٹ کہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس بھی ہم نے دیکھی ہے, بہت سارے ینگ لوگوں میں یہ وائرس ہے, ان کی اموات بھی اس سے ہوئی ہیں. دراصل اس وائرس کی کئی میوٹیشنز ہیں جو اس وقت ہیں, یہ خالی ایک وائرس نہیں ہے. پاکستان میں بھی اس کی کئی میوٹیشنز ہیں اور باہر بھی مختلف میوٹیشنز ہیں, اور اگر وہ سگنیفیکنٹ میوٹیشنز ہوتی ہیں, اس کا مطلب ہے کسی اہم جگہ پہ میوٹیشن ہو رہی ہے جس سے اس کا بیہیویئر پر اثر پڑ رہا ہے, تو پھر آپ کو اس طرح کی ویریشن دکھائی دیں گی کہ یہ کن لوگوں کو زیادہ اٹیک کر رہا ہے. جو پاکستان میں اگر یہ بات درست ہے جو کہ ڈیٹا کے یہاں پہ جو ہے وہ جو فگرز آپ نے بتائے, تو اگر یہ بات درست ہے اور یہ اگر ورلڈ ڈیٹا کے میں اس سے مختلف ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں جو میوٹیشنز ہیں وہ ان کی وجہ سے یہ آپ کو ڈفرینس مل رہا ہے ڈیٹا کے اندر. اور وہ تو ہم نے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے ثابت بھی کیا ہے کہ کچھ جو اس کے اسپائک پروٹین بناتی ہیں وہاں پہ جینز میں بھی میوٹیشنز آئی ہیں, تو اس کے یقیناً بیہیویئر میں اس کے فرق ہوگا. اور اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ویکسین آ بھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے عرصے تک آپ کو پروٹیکٹ کرے گی. کیا وہ 4 مہینے تک پروٹیکٹ کرے گی, کہ 10 مہینے تک, کہ 2 سال تک, کہ کب آپ کو دوبارہ لگوانا پڑے گا. اس کے بارے میں کوئی لانگ ٹرم سٹڈیز ہیں ہی نہیں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر مختار نے صحیح فرمایا کہ ہمیں آج ہی ہمیں فوری طور پہ اپنے اوپر یہ ایس او پی لاگو کر لینے چاہیے. ویکسین کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ خود احتیاط کر لیں, تو دیٹ از دا کریٹیکل تھنگ. اور وہ جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ بڑھتا رہے گا. یہ بڑی اچھا, یہ آپ نے صحیح جو آپ نے بنیادی بات بتائی کہ اگر ویکسین آ بھی جاتی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے عرصے کے لیے آپ کو پروٹیکٹ کرے گی, اور کتنے عرصے بعد, کتنے ہفتوں بعد, کتنے مہینوں بعد آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی دوسری ڈوز کی. یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ پہلے کامنٹ کر دیں, پھر میں ڈاکٹر مختار صاحب کی رائے پہ بھی اس پہ جانوں گی. کہ ابھی یہ ہمارے پاس NCOC کا ڈیٹا آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 بڑے شہر ایسے ہیں جو کہ یومیہ جو کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, شرح بڑھ رہی ہے مثبت کیسز کی, اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. مجموعی طور پہ جو وبا کے پھیلاؤ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, پشاور اور کراچی ہیں جو بڑے شہر ہیں آپ کے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پورے ملک میں نہیں تو آپ نے یہ اخذ کر لیا اس وقت نتیجہ کہ ان شہروں کی وجہ سے آگے بھی پورے ملک میں وبا پھیل رہی ہے, تو یہاں کوئی لاک ڈاؤن کے لیے کوئی اقدام اٹھانا چاہیے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ کو جہاں جہاں یہ جن شہروں میں یہ وبا زیادہ پھیلے وہاں دفعہ 144 لگا دینی چاہیے, وہاں اجتماعات پر پابندی لگا دینی چاہیے. پھر ایئر لائنز میں اس وقت جو آپ نے مارچ اپریل میں جو آپ نے پریکاشن دے رکھے تھے کہ 7 نہیں بیٹھ سکتے تھے, ایک سیٹ خالی تھی, وہ فوری طور پہ لاگو کر دینا چاہیے. اور جو ہاٹ سپاٹس ہیں
اس کو روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، لیکن اس کو آپ کو بتدریج سختی کرنی پڑے گی پورے ملک میں جیسے جیسے یہ پھیلتا ہے، اگر یہ تاکہ یہ بے قابو نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ یہ بہت زیادہ پھیل گیا تو پھر آپ کوشش کرتے رہیں، پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہندوستان میں، امریکہ میں، یو کے میں اور بہت سے اور ممالک میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر مختار احمد صاحب، جس طرح ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ جہاں پر یہ ہے جو جس طرح 5 شہروں کا ذکر NCOC نے کیا بھی ہے کہ ان کی وجہ سے یا ان شہروں سے پورے ملک تک یہ وبا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، دفعہ 144 کی انہوں نے بات کی، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دفعہ 144 کے باوجود بھی اس پر اس طریقے سے مکمل عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ ایئر لائنز میں انہوں نے کہا کہ ایک سیٹ کا فاصلہ جو ہے اس کا اطلاق ہونا چاہیے، وہ فاصلہ رکھا جائے۔ پھر عوامی اجتماعات پر پابندی، ہمارے ہاں تو عدالتی حکم بھی آ گیا عوامی اجتماعات پر پابندی کا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہماری تو سیاسی جماعتیں عمل درآمد نہیں کر رہی، عام عوام کیا کرے گی؟ سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 5 شہروں کی حد تک، بڑے شہر ہیں اوبویسلی، آپ نے یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں، اکانومی دیکھنی ہے، سب کچھ دیکھنا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سافٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا جاتا ہے یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا جاتا ہے، یہاں پہ لاگو ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں ڈاکٹر عطا صاحب کی بات کو 100% انڈورس بھی کروں گا، اور ایک میں سجیشن بھی دینا چاہوں گا کہ وائرالوجی کے بارے میں میرے خیال میں سائنس لٹریسی کی کمی ہے۔ اب دیکھیں، ایک گن سے جو ہے نا گولی آ رہی ہوتی ہے، کوئی بھی اس گولی کے سامنے کھڑا ہونا نہیں چاہے گا، لوگ چھپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ یہ وائرس پارٹیکل جو ہے نا، یہ ایک مٹی کے ذرے کی طرح ہے جو کہ آپ کے کپڑوں پر یا آپ کے جسم پر لگ کے جو ہے نا، اف یو گو ٹو این ایریا جہاں پہ زیادہ وائرس ہے تو آپ اس وائرس کو گھر لے جائیں گے۔ یہ ایسے بندوق کی گولی ہی گھر لے کے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، گورنمنٹ کو اپنی پوری ایفرٹس جو ہے نا، آئی تھنک دے شوڈ پٹ اٹ۔ اگر لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے یا ان کو ماسک پہنانے کے لیے کوئی ریگولیٹری چیزیں بھی لانی پڑتی ہیں، لیٹ اٹ بی ڈن، کیونکہ ہم سارے جو ہے نا اپنے اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔ نو بڈی وانٹ ٹو ڈائی ود دس انفیکشن وچ از جسٹ لائک اے ہارریبل انفیکشن۔ ایوری وانٹ۔ اگر عوام نہیں مان رہی، آپ تو ریاست کا یا حکومت کا کام صرف اور صرف یہ بتا دینا نہیں ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے یا یہ ہمارا ڈیسیژن ہے، اس پر امپلیمنٹیشن ہو، اس کو یقینی بنانا بھی ریاست کا فرض ہے۔ ڈاکٹر مختار احمد صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔